السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم في الدرس السادس يعني شكل سبق. तो الأم يعني أم कहते हैं والدة يعني أم الأم متى رجعت من المدرسة يا بني. या बुनैया कहते हैं ए मेरे बेटे. الأم يعني अम्मी कहती है मता रजअत तुम वापस कब आए मिन المدرسة मदरसा से या बुनैया ए मेरे बेटे सईद सईद उनका बेटा है रजअत قبل نصف ساعة. अच्छा इसके अंदर देखें रजअत قبل نصف ساعة. तो आपका रजातु कबल निस्फ़ी सआ. तो रजातु यानी मैं लौटा कबल निस्फ़ी सआ. तो जो निस्फ़ है वो अ, निस्फ़ सआ जो है वो मुदाफ़ इलैहि है. लेकिन क्योंकि मतलब क़ब्ला के लिए ये निस्फ़ सआ मुदाफ़ इलैहि है. लेकिन क्योंकि निस्फ़ जो है वो खुद एक मुदाफ़ है सआ के लिए, इस वजह से इसके अंदर दो कसरा नहीं आएगा, एक ही कसरा आएगा. समझ रहे आप, क्योंकि ये भी मुदाफ़ है और ये भी मुदाफ़ है. तो रजअतु क़ब्ल निस्फ़ी सआतिन, मैं आधा घंटे पहले आया था. निस्फ़ कहते हैं आधा, सआ कहते हैं घंटा. रजअतु क़ब्ल अरे आप ये भी चीज़ नोटिस करिएगा, सआ जो है उसको घड़ी भी कह सकते हैं और घंटा भी कह सकते हैं. तो ये आपको सियाक से पता चलेगा कि इसका किस इसमें क्या मतलब है. अल उम्मु ऐन उख्तुका मरियमु, तुम्हारी बहन मरियम का है. अमा रजअत, क्या वो वापस नहीं आई. सईदुन ला अदरी, ला अदरी यानी अजरी यानी हाल के जो सीगा है उसमें से है, यानी माजी का नहीं है. ला अदरी का मतलब मुझे नहीं पता. और आप जब आप यानी हाल का सीगा यानी जो प्रेजेंट टेंस है उसको आप यूज करते हैं तो उसके साथ उसकी नफी के लिए आप ला यूज करते हैं. ऐसे मैंने सीखा था कि फ़िअल मादी यानी जो आपके फ़िअल माजी का सीगा है उसके लिए हम मा यूज करते हैं. तो प्रेजेंट टेंस यानी हाल के लिए हम ला यूज करते हैं. ला अदरी मुझे नहीं पता. अना मा रअयतुहा, और देखिए इसके अंदर से मा यूज किया. मा रअयतुहा यानी मैंने उसको नहीं देखा. अल उम्मु माज़ा क़रअत अल-यौम, तुमने आज क्या पढ़ा. सईद क़रअतु अल-यौम दर्सन जदीदन फ़िल फ़िक़्ह, मैंने मैंने आज अच्छा, क्योंकि उर्दू के अंदर जो तरकीब जुमल है वो मुख्तलिफ होती है अरबी से. तो क़रअतु यानी मैंने पढ़ा, अल-यौम आज, दर्सन जदीदन मफ़ऊल बिही है, दर्सन जदीदन. और जब भी आप दो फतहा डालते हैं यानी दो ज़बर डालते हैं तो एक एक्स्ट्रा अलिफ आता है. फिल फ़िक़्ह, फ़िक़्ह के अंदर मैंने एक नया दर्स पढ़ा, एक नया सबक पढ़ा. अल उम्मु अफ़हिमतहु, क्या तुम्हें समझ में आया वो. सईद नअम फ़हिमतुहु जय्यदन, हाँ मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया. अमा क़रअत अल-क़ुरआन अल-यौम, क्या तुमने आज कुरान नहीं पढ़ा. सईद बला, हमने बला का मतलब पढ़ लिया, क्यों नहीं. क़रअतु सूरत अर्रहमान व हफ़िज़्तुहा, मैंने सूरत अर्रहमान पढ़ी और उसको हिफ्ज़ किया. फ़फ़रिह बी अल-मुदर्रिसु कसीरन व क़ाल इन्नका अहसनु तालिबिन फ़िल फ़स्ल. तो क्यों नहीं. बला क़रअतु, मैंने पढ़ा सूरत अर्रहमान व हफ़िज़्तुहा, और मैंने उसको हिफ्ज़ कर लिया. फ़फ़रिह बी, अच्छा फ़रिह जो है ये एक फ़िअल है जिसका मतलब खुश होना. तो खुश होना, फ़रिहा के साथ आप हमेशा ये हर्फ़ जर आप इस्तेमाल करेंगे. तो फ़रिहा बी अल-मुदर्रिस, बी तो बी यानी मेरे मेरे मतलब उसका हरफ़ी तर्जुमा मेरे अंदर होगा, लेकिन मेरे अंदर नहीं कहेंगे. फ़रिहा बी के साथ आप हमेशा आप फ़रिहा के साथ हमेशा आप ये हर्फ़ जर इस्तेमाल करेंगे. तो फ़रिहा बी का यानी रहेगा तुम्हारे साथ. फ़रिहा बी की यानी तुम्हारे साथ, अगर आप किसी लड़की या किसी औरत से मुखातिब होंगे तो फ़रिहा बी की यानी तुमसे खुश हुए. इस जुमले के अंदर फरीहा बिया यानी मुझसे खुश हुआ है. अलमुदर्रिसु कसीरन, कसीरन कहते हैं बहुत ज्यादा, हमने उर्दू के अंदर पढ़ा है. तो ये आप याद रखिएगा कि फरीहा के साथ बी आपको हरफ जर इस्तेमाल करना है, पर उस हरफ जर को आपको किसी दमीर दमीर के साथ कनेक्ट करना है, यानी दमीर के साथ उसको जोड़ना है. वक़ाल, अच्छा कौला के साथ हम हमेशा इन्ना लगाते हैं, अन्ना नहीं लगाते हैं. वक़ाल इन्नका, और उन्होंने कहा बेशक तुम. वक़ाल इन्नका अहसनु तालिबिन फिल फ़स्ल, तुम सबसे अहसन तालिब यानी सबसे अहसन तालिब इल्म हो क्लास के अंदर. अल उम्मु माशअल्लाह ज़ादकल्लाहु इल्मन या बुनय्या, तो अम्मी कहती हैं उसकी माशअल्लाह ज़ादकल्लाहु इल्मन. हमने ये तर्ज पढ़ा है जुमले का, साहब हमने पढ़ा था. अ, यानी हमने शायद इसी इसी किताब या पिछली किताब में पढ़ा था. शिफाकुल्लाह, शिफाकुल्लाह यानी
تو شفاک اللہ یعنی اللہ تمہیں شفا دے. تو اسی طریقے سے زادک اللہ علما یا بنیا یعنی اللہ تمہیں علم کے اندر اور مزید علم دے، اللہ تمہارے علم کے اندر زیادتی کرے. زیادتی میں مطلب زیادہ کرے. زادک اللہ علما. اچھا علم جو ہے وہ مفعول بھی ہے اور جو ورڈ اللہ ہے وہ فاعل ہے. زادک اللہ علما یا بنیا میرے بیٹے. سعید اغسلتی قمصان یا امی. کیا آپ نے میری قمصان کہتا ہے قمیص. قمیص یعنی قمیص جو اردو کا قمیص. قمصان اس کی جمع ہے. اغسلتی قمصان یا امی. اچھا بائی دا وے انہوں نے اس سبق کے اندر جو ایک نئی چیز جو ہمیں سیکھنی تھی باقی چیزوں کے ساتھ وہ یہ تھی کہ جبکہ ہم نے پڑھ لیا ہے پچھلی کتاب کے اندر کہ جو فعل ماضی کے اندر اگر آپ کسی عورت سے مخاطب ہو تو کسی ایک واحد یعنی مفرد ہو سے مخاطب ہو تو آپ اور اس فعل کا آپ کو بیسکلی اگر آپ کو اس کا اسناد کرنا ہو تو آپ اس کے تا کے نیچے زیر ڈالو گے. جیسے غسلتی تو غسلہ یعنی دھونا. دھونا. غسلتی کیونکہ کسی اپنی امی سے مخاطب ہے اس وجہ سے غسلتی اس کے نیچے زیر آیا یعنی تی جو ہے یہ آپ ڈالتے ہو اضافی فعل ماضی کے اندر اگر آپ کسی عورت سے مخاطب ہو. تو یہ ہمیں ایک چیز پڑھنی تھی نہیں اس سبق کے اندر لیکن ہم یہ پہلے ہی پڑھ چکے ہیں. سعید غسلتی قمصان یا امی کہ آپ نے میری قمیص ہے یعنی قمیص کی جو جمع ہے وہ ہے قمصان یا امی اے میری ماں. الام نعم غسلتها وكويتها. کوا یعنی استری. نعم غسلتها ہاں میں نے اس کو دھو لیا اور اس کو استری کر لیا. خذ هذا القمیص. اچھا عربی کے اندر ہم نے ابھی تک فعل ماضی پڑھا لیکن ایک اور فعل کے ایک سمجھے ایک قسم ہوتی ہے اس کو اس طریقے سے کہنا قسم ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں فعل امر. فعل امر کہتے ہیں کسی کو حکم امر کہتے ہیں حکم دے رہا ہوں حکم دینا ہو تو آپ وہ استعمال کرتے ہیں فعل امر کو. ہم اس کے بارے میں انشاءاللہ اور پڑھیں گے لیکن ابھی کے لیے آپ کو بس پتہ ہونا چاہیے کہ خذ فعل امر ہے اخذا کا. اخذا کا مطلب ہوتا ہے اس نے لیا. تو اخذتو میں نے یہ لیا. اچھا اس کا بائی دا وے ہم شاید اس سبق کے اندر ہم اخذا کو دیکھیں گے نہیں. تو خذ جو ہے وہ اخذا کا فعل امر ہے یعنی یہ لو. اگر آپ کسی مرد سے مخاطب ہو سنگلر مفرد مرد سے یعنی مرد سے مخاطب ہو اور وہ ایک ہی ہو تو آپ کہیں گے خذ. خذ کہتے ہیں لو. خذ هذا القمیص یہ قمیص لو. سعید ہاتی ذاک یا امی مجھے وہ دیں اے امی. ذاک اجمل من هذا وہ اس سے زیادہ خوبصورت ہے. اچھا ہاتی جو ہے یہ ایک ورڈ ہے ایک لفظ ہے اور آپ کو اس کے بارے میں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہاتی کا مطلب ہوتا ہے آتی. آتی نہیں مجھے دیں. اور اس کی اسناد جو ہے ہاتی کہتے ہیں اگر آپ کسی مرد سے مخاطب ہو ایک تو آپ اس کو ہاتی کہیں گے اس طریقے سے لکھیں گے. اگر آپ کسی ایک عورت سے مخاطب ہو تو آپ اس کو یا کے ساتھ لکھیں گے. ہاتینہ اگر آپ ایک جماعت ہو جس کے اندر صرف عورتیں ہوں تو آپ ہاتینہ لکھیں گے. اور اگر مرد کا جماعت ہو یا وہ پورا جو ہم نے تقریب کا جو کانسیپٹ پڑھا ہے پچھلی کتاب کے اندر تو آپ ہاتو کہیں گے. یہ اس کی اسناد ہے اور کیونکہ یہ اپنی امی سے مخاطب اس وجہ سے اس نے ہاتی کا ہے. ہاتی مجھے دیں. ذاک یا امی مجھے وہ دیں اے امی. ذاک وہ اجمل من هذا وہ اس سے زیادہ خوبصورت ہے. تدخل مریم. تدخل یعنی دخل اور یہ حال کا صیغہ ہے. تدخل یعنی مریم داخل ہوتی ہے. مریم السلام علیکم. السلام علیکم. کیف حالک یا امی آپ کیسی ہیں اے امی. وکیف حالک یا اخی اور آپ کیسے ہیں اے میرے بھائی. الام وعلیکم السلام. اہلا یا بنتی ام جواب دیتی ہیں وعلیکم السلام. اہلا یا بنتی خوش آمدید مطلب اہلا نہیں ویلکم مطلب ہاں. اہلا یا بنتی ہے میری بیٹی. متى خرجتی من المدرسہ تم اسکول سے کب نکلی. مریم خرجت بعد صلاة الظہر میں نکلی صلاة ظہر کے بعد. الام این زمیلاتک آمنة فاطمة وسعاد تمہاری سہیلیاں کہاں ہیں آمنہ فاطمہ اور سعاد. مریم انا ما رأيتهن بعد الصلاة میں نے ان کو نہیں دیکھا صلاة کے بعد. الام یا بنتی اخوک حفظ سورة الرحمن ای سورة حفظتی انت اے میری بیٹی اخوک تمہارے بھائی نے حفظ حفظ کیا سورة الرحمن. ای سورة حفظتی انتی تم نے کون سی سورت حفظ کی. اچھا تو ای جو ہے اس کے اندر یہ دیکھنے کہ
مثال کے طور پہ یہ تین جمل ہیں. ایو طالب خرج، کون سا طالب علم باہر نکلا. اس جملے کے اندر ایو جو ہے وہ مبتدا ہے، مبتدا اس وجہ سے مرفوع ہے. پھر آتا ہے ای کتاب قرأت، اس سیاق کے اندر، اس کانٹیکسٹ اور اس جملے کے اندر ای کتاب قرأت یعنی اس کے اندر جو ای جو ہے مفعول بھی ہے، اس وجہ سے یہ منصوب ہے. پھر بأی قلم تکتب، تم کون سے قلم کے ساتھ لکھتے ہو. اس کے اندر مجرور ہے ای کیونکہ اس کے پیچھے حرف جر ہے. اور جیسے ہم نے جملہ پڑھا تھا ای صورت، اس سیاق کے اندر بھی ای جو ہے یہ مفعول بھی ہے، اس وجہ سے یہ منصوب ہے. مریم انا حفظت سورة الحدید، میں نے سورة الحدید یاد کی، حفظ کیا. وہی اطول من سورة الرحمن، اور وہ سورة الرحمن سے زیادہ لمبی ہے. وكذلك حفظت 16 آیة من سورة النبأ، اور اسی طرح میں نے 16 آیتیں سورة النبأ سے بھی حفظ کی. اچھا، ہم نے 11 سے 19 تک کی جو عادت ہے وہ ہم نے مذکر کے اندر پڑھی تھی اور مؤنث کے اندر بھی پہلے پڑھ لی تھی. تو اس سبق کے اندر ہم اس کو بس ایک چھوٹا سا ریویو کر لیں گے. الام ما شاء اللہ انک طالبۃ مجتہدۃ، ماشاء اللہ بے شک تم، انکی اپنی بیٹی سے مخاطب ہے، انکی طالبۃ مجتہد، بے شک تم ایک ہارڈ ورکنگ یعنی محنتی طالب علم ہو. انا مسرورۃ بکی، میں تم سے خوش ہوں. اچھا، ہم نے پچھلے پڑھا تھا مسرور بلقائک بھی ہم نے پڑھا تھا، مسرور بلقائک یعنی میں تم سے مل کے خوشی ہوئی. تو مسرور جو ہوتا ہے اس کو مطلب کہتے ہیں خوش ہونا، اور یہ مطلب مسرور یعنی کوئی بندہ خوش ہو تو اس کو کہتے ہیں ہوا مسرور. اور ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ انا اور انا اور نحنو جو ہے اس کے اندر مذکر مؤنث کا نہیں وہ ہوتا، لیکن اگر آپ اس کے ساتھ یعنی ایک صفت ایڈ کریں گے، ایک صفت ڈالیں گے تو اس کے اندر مذکر مؤنث ہوگا. کیونکہ امی اپنے بارے میں کہیں گے کہ انا مسرورۃ، اس وجہ سے مسرورۃ تا مربوطہ آئے گا. انا مسرورۃ بکی، میں تم سے خوشی ہوں. اذهبتی الى المکتبۃ اليوم، کیا تم لائبریری گئی تھی آج. مریم نعم ذهبت، ہاں میں گئی تھی. الام ماذا قرأت هناك، تم نے ادھر کیا پڑھا. مریم قرأت مجلة من پاکستان اسمها الاسلام، میں نے ایک مجلہ یعنی میگزین پڑھا تھا. من پاکستان، پاکستان سے اسمها، اس کا نام تھا الاسلام، اس میگزین کا نام ہے اسلام. الام اب اللغة العربیة ہے، کیا یہ مطلب عربی کے اندر ہے. مریم لا ہی اب اللغة الانگلیزیہ، نہیں یہ انگلش کے اندر ہے یا انگریزی کے اندر ہے. الام اذهبت الى المدیرہ، کیا تم مدیرہ یعنی ہیڈ مسٹریس کے پاس گئی تھی. مریم لا ہی ما جاءت اليوم، نہیں وہ آج نہیں آئی تھی. الام لما، اچھا لما جب خالی ہو، بائی دا لما اور لمازا ایک ہی چیز ہے. تو جب لما اس طریقے سے لکھا جاتا ہے تو اس میں ایک ہا اضافی ڈالا جاتا ہے، اسے ہا اس سخت کہتے ہیں، میں لکھا ہو گیا ہا اس سخت. اور آپ کو بس یہ بنانا چاہیے اس کو ہا اس سخت کہتے ہیں، اور اس کو اگر لما خالی ہے تو اس کے ساتھ ہی آتے ہیں لما. کیوں. مریم اظن انها ذهبت الى مکہ، میرا گمان یہ ہے. اچھا، اظن کے ساتھ آپ انا استعمال کرتے ہیں. انا ہم نے پہلے پڑھ چکے ہیں، اخوات انا میں سے ہے تو وہی سارے قواعد آئیں گے. اور اظن کے ساتھ انا یوز کرتے ہیں کہ میرے حساب سے یا مجھے گمان ہے کہ، تو یہ جو کہ آ رہا ہے اس کو آپ انا کے اندر ترجمہ کر سکتے ہیں. اظن انها ذهبت الى مکہ، میرا گمان یہ ہے کہ وہ مکہ گئی تھی. اشربت الشاي، کہ تم نے چائے پی. اشربت الشاي، تم نے چائے پی. مریم لا ما شربت، سوری ما شربت یعنی میں نے نہیں پی. الام للخادمہ یعنی خادمہ سے کہتی ہیں ہاتی الشاي یا لیلہ، تو خادمہ کا نام ہے لیلہ، تو کہتی ہیں مجھے یہ چائے دے اے لیلہ. مریم وہاتی قطعة خبز ایضا یا لیلہ انا جوعا، تو اور مریم کہتی ہے اور مجھے خبز یعنی بریڈ یعنی ڈبل روٹی کہہ سکتے ہیں، یا روٹی کے اندر بھی اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں. وہاتی قطعة خبز ایضا یا لیلہ، اور مجھے خبز یعنی ڈبل روٹی یا روٹی کا ایک ٹکڑا بھی دیں ساتھ میں اے لیلہ. انا جوعا، میں ہاں تو ہم نے پہلے جوعان اور وہ اس طرف پہ جو ہم نے صفات ہم نے پڑھی جوعان عطشان کسلان، تو اس کا جو مؤنث ہے وہ فعلہ کے طرز پہ ہوتا ہے. تو مثال پہ جوعان جوعانو ہو گیا جوعا اگر آپ مؤنث ہو.
اور ان دونوں کا جو مطلب جو اور جو آن ان دونوں کا اگر آپ کو جمع کا سیگا ہو ایک ہی ہوتا ہے، وہ فعال کے طرز پہ ہوتا ہے، اور وہ مثال کے طور پہ جیعان، یعنی اگر تین یا تین سے زیادہ لوگ آپ کے تین یا تین سے زیادہ لوگ آپ کے بھوکے ہوں تو اس کو جیعان کہتے ہیں۔ اچھا، کسلان کے اندر بھی مؤنث جو ہے وہ فعلہ کے ہی طرز پہ بنتا ہے، جیسے کسلا، لیکن اس کا جو جمع کا سیگا ہے وہ کسالہ ہوتا ہے، جیسے کسلان ان کچھ اس طریقے سے نہیں ہوتا، یعنی کسال نہیں ہوتا، ہاں سوری کسال نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ تمارین ایکسرسائز ہے، پہلی دو ایکسرسائز ہمیشہ کی طرح وہی ہیں۔ أجب عن الأسئلة الآتية، هذه الأسئلة ليست مبنية على الدرس السادس۔ مندرجہ ذیل سوالوں کا جواب دیں، اور یہ جو سوال ہیں یہ درس سادس یعنی چھٹے درس پہ مبنی نہیں ہے۔ أنث الفاعل في كل من الجمل الآتية واضبط الضمير بالشكل، یعنی مندرجہ ذیل جملوں کو مؤنث بنائیں اور اس کو ضمیر کے ساتھ پورا پڑھیں۔ مثال کے طور پہ اشربت الشاي یا حامد، کہ تم نے چائے پی، تو پھر اس کا مؤنث اگر ہم اس کو کریں گے تو ہوگا اشربتی الشاي، اشربتی الشاي یا سعاد، کہ تم نے چائے پی ہے سعاد۔ اضبط الضمير بالشكل في كل من الافعال الواردة في الجملة، یعنی ہاں یہ آپ کو مندرجہ ذیل جو جملے ہیں اس کو پوری طریقے سے، یعنی ایک ایک اعراب کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے۔ مثال کے طور پہ انا، تو اگر آپ نوٹس کریں تو یہ سارے جو افعال جو نیچے دیے ہوئے ہیں یہ سارے دکھنے میں ایک جیسے ہیں، لیکن اس کے اندر فرق، اس کے اندر سیاق سے ہم بتا سکیں گے کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے۔ تو مثال کے طور پہ انا ذهبت، تو انا ہے میں، تو اس کے ساتھ ذهبت آئے گا، الى المطار، مطار کہتے ہیں ایئرپورٹ کو۔ ذهبت، یوسف سے مخاطب اس وجہ سے اذهبت، اسی طریقے سے اختی میری بہن، تو ذہبت ہو جائے گا اذہب، اور ادھر فاطمہ سے مخاطب اس وجہ سے اذہبتی الى المکتبہ۔ اور یہ دیکھیں اس کے اندر یہی بولا کہ اس کو دیکھیں، تأمل المثالین الآتیین، مندرجہ ذیل دو مثالوں کو دیکھیں۔ هاتی الأسئلة، هاتی أسئلة مناسبة للأجوبة الآتية، مندرجہ ذیل جوابوں کے لیے مناسب سوال دیجئے۔ اقرأ الأمثلة ثم أجب عن الأسئلة الآتية مستعملا الضمائر هو هم ها هن۔ مثالیں پڑھیں اور پھر مندرجہ ذیل سوالوں کے جواب دیں مناسب ضمیر استعمال کرتے ہوئے، یا ہاں ضمیر استعمال کرتے ہوئے۔ مثال کے طور پہ ارأیت حامدا، کہ تم نے حامد کو دیکھا، تو آپ جواب دیں گے نعم رأیتہ، ہاں میں نے اس کو دیکھا، ہو ہے کیونکہ حامد ہے۔ اسی طریقے سے حامد، ہشام اور علی تین لوگ ہیں، اس وجہ سے رأیتہم۔ زینب تو رأیتها، اور تین عورتیں تو زینب و آمنہ و سعاد، تو رأیتهن، میں نے ان کو دیکھا۔ اقرأ المثالین ثم اضبط بین كل من الجملتين مستعملا ان وعالم ان من اخوات ان، یعنی مندرجہ یعنی یہ جو دو مثالیں ان کو پڑھیں، اور اسی طریقے سے آپ ان اظنو کے ساتھ انا کہ صحیح ضمیر کو استعمال کرتے ہیں آپ اس کو کریں۔ مثال کرتا ہے انت طبیب، اظن انک طبیب، میرا گمان یہ ہے کہ آپ ایک طبیب ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ اس اسٹیٹمنٹ کے اندر دیکھیں، اس جملے کے اندر اظن ان المدرس ما جاء، میرا گمان یہ ہے، مدرسہ آپ کا جو ہے وہ منصوب ہے کیونکہ انا جو ہے وہ اس اخوات انا میں سے ہے، اور اخوات انا جو ہے اس کے یہی قواعد ہوتے ہیں کہ وہ اپنے اسم کو منصوب بنا دیتا ہے۔ اقرا ما یلی، مندرجہ ذیل جو عدد ہے اس کو پڑھے، ہم نے سارے پچھلے تیسرے سبق کے اندر ہم نے پڑھا تھا۔ اقرأ ما يلي ثم اكتبه مع كتابة الأرقام الواردة فيه بالحروف، یعنی آپ کو بیسکلی یہ کرنا ہے کہ 19 کے بجائے آپ کو وہ پورا ورڈ لکھنا ہے، یعنی پورا لفظ لکھنا ہے۔ مثال کے طور پہ کم سنک، تم کتنے سال کے ہو، سنی، سنی یعنی تمہاری کیا وہ ہے، ایج کیا ہے، تو سنی تسع عشرة، اور بائی دا وے جو ارقام ہوتے ہیں 11 سے 19 تک یہ مبنی ہوتے ہیں، یعنی اس کے اوپر کبھی بھی کوئی چینج نہیں آئے گا زیر زبر پیش کا، سوائے 12 کے اندر ہم نے پڑھا تھا اسنتا ہو یا اسنتائی بھی ہو سکتا ہے۔
کم سنو کا کم کہتے ہیں کتنا ہے تمہاری، سن کہتے ہیں ایج یعنی عمر، کم سنو کا تمہاری کیا عمر ہے، سنی 19 سنة، میری عمر 19 سال ہے. سوری کم سن، ہاں کم سنو کا، ہاں کم سنو کا سنی 19 سنة، ہاں ٹھیک ہے. اكتب العدد آه، من 11 من 11 إلى 20، واجعل كل من الكلمات الآتية تمييزا لها. یعنی اس کا مطلب ہوا کہ اس کا مطلب ہوا کہ اکتب العدد من 11 إلى 20، واجعل كل من الكلمات الآتية تمييزا لها، یعنی اکتب العدد یعنی 11 سے 20 تک کے عدد لکھے اور ان میں سے ہر ایک کو، واجعل كل من اور مندرجہ ذیل ہر جو لفظ ہے اس کو تمیز بنائیں 11 سے 20 تک کے لیے. اقرأ المثال ثم املأ الفراغ فيما يلي على ذراعه. مثال پڑھیں اور جو خالی جگہ ہے اس سے اسی کی طرز پہ بنائیں. مثال کے طور پہ حامد جوعان، تو طلاب 3 سے زیادہ ہیں تو جیعان، طالبات بھی جیعان نہیں ہوگا کیونکہ جو مذکر مؤنث ہے وہ جمع کے اندر سیم ہے. اچھا پھر ہے تأمل ما یلی. اچھا لما اور لماذا ایک ہی ہوتا ہے، یہ ہم نے پڑھا تھا. اور لیما ہم نے جو پڑھا ہے یہ نیچے مدرجہ ذیل چیزوں کو دیکھے. لیما ضربت هذا الولد، تم نے اس بچے کو کیوں مارا. ضربت هذا الولد، کہ تم نے اس بچے کو مارا، کیا تم نے اس بچے کو مارا. نعم لیما. اكتب الأسماء الآتية اكتب الأسماء الآتية مجرورة ومنصوبة. مندرجہ ذیل جو اسماء ہے اس کو مجرور و منصوب لکھیں تو حامدن ہو جائے گا، اور حامدن اور حامدن ہو جائے گا. اسی طریقے سے ساعتن اور ساعتن اور ساعتن ہو جائے گا، لیکن اس کے اندر ایک اضافی الف نہیں آئے گا، اس کے اندر ایک اضافی الف آئے گا، سوری اس کے اندر اضافی الف آئے گا جیسے ادھر لکھا ہوا ہے. تأمل ما يلي نیچے اس چیزوں کو دیکھیں. الكلمات الخمس الأولى من سورة الرحمن، سورة الحديد وسورة النبأ. پہلی 5 آیات لکھیں سورۃ الرحمن، سورۃ الحدید، سورۃ النبا میں سے. الکلمات الجدیدہ، نئے الفاظ. امید آپ کو یہ سبق پسند آئے گا.